learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-अनआम आयत 137। वकज़ालिका और इसी तरह ज़य्यना लिकसीरिन मुज़य्यन कर दिया अक्सरियत के लिए मिनल मुशरिकीना मुशरिकीन में से कतला औलादिहिम कत्ल करना अपनी औलाद का शुरकाउहुम उनके शरीकों ने। मुशरिकीन की हमाकत और गुमराही ये है कि अक्सर मुशरिकीन के सामने उनके खुदाओं यानी उनके सरदारों और शयातीन ने उनके आमाल यानी कत्ल औलाद को मुज़य्यन कर दिया है। यहाँ कत्ल औलाद से मुराद उन लोगों का अपने बच्चों को कत्ल करना है जो भूख और फ़क्र के डर से अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कद खसिर अल्लज़ीना कतलू औलादहुम सफ़हन बिग़ैरि इल्मिन व हर्रमू मा रज़क़हुमुल्लाहु इफ्तिराअन अलल्लाह कद दल्लू व मा कानू मुहतदीन। यकीनन वो लोग घाटे में पड़ गए जिन्होंने अपनी औलाद को हमाकत में बगैर इल्म के कत्ल किया और उन्होंने अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हुए उसको हराम कर लिया जो अल्लाह ताला ने उनको रिज़्क़ दिया था। यकीनन वो गुमराह हो गए हैं और हिदायत पाने वाले नहीं हुए। सूरह अनआम आयत 140। शयातीन ने उनको इस काम पर डाला ताकि उनको बर्बाद करें। इसमें सबसे बड़ी बर्बादी ये है कि आखिरत के अजाब के मुस्तहिक हुए और एक तरह से दुनियावी बर्बादी भी है क्योंकि जब औलाद जिंदा ना छोड़ी जाएगी तो आइंदा नस्लें भी नहीं चलेंगी। मुशरिक अपनी बेटियों को कभी गुर्बत के खौफ से और कभी जंगी कैदी बन जाने के खौफ से कत्ल कर देते थे। अपनी औलाद को नजराने के तौर पर कत्ल करते थे। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने नजर मानी थी कि अल्लाह ने अगर उन्हें 10 बेटे दिए जो उनके दस्ते बाजू बने तो एक को कुर्बान कर देंगे। लियुर्दूहुम ताकि वो हलाकत में डाले उन्हें, वलियल्बिसू और ताकि वो मुश्तबा कर दे, अलैहिम दीनहुम उन पर उनके दीन को। सब शयातीन की फरेबकारी है जो उन्हें हलाकत में धकेलना चाहते हैं कि उनका दीन उन पर मुश्तबा हो जाए, इसलिए वो इंतहाई बुरे काम करते हैं। उनके ये शुरका उनके लिए उनके आमाल को आरास्ता करते रहते हैं ताकि ये उनके हाँ नेकी के आमाल बन जाएं। वलौ शाअ अल्लाहु और अगर अल्लाह ताला चाहता मा फअलूहु तो वो ऐसा ना करते। फज़रहुम बस आप उनको छोड़ दो, वमा यफ्तरून जो वो झूठ बांधते हैं। यानी अगर अल्लाह ताला चाहता तो शयातीन जिन और इंसान हिदायत के रास्ते की मुखालिफत ना करते, दूसरे लोगों को गुमराह ना करते और अंबिया और उनके पैरोकारों को अजियत ना देते, मगर ये अल्लाह ताला की हिकमत का तकाजा है कि वो उनको मोहलत देने के लिए उनके और उनके अमाल के दरमियान से हट जाए और उनके अमाल की परवाह ना करे। वक़ालू और उन्होंने कहा हाज़िही अनआमुन ये मवेशी, व हरसुन और खेती, हिजरुन ममनू है, लायत आमुहा नहीं खा सकता उन्हें, इल्ला मन नशाउ मगर वो जिसे हम चाहें, बिज़अमिहिम उनके गुमान के मुताबिक, व अनआमुन और कुछ मवेशी, हुर्रिमत ज़ुहूरुहा हराम की गई पुश्तें उनकी। अरबों की हमाकत की एक किस्म ये भी थी कि उन्होंने मवेशियों और खेतों के बारे में बिदात घड़ ली थी। उनके यहाँ कुछ जानवरों की पीठ पर सवार होना और उन पर बोझ लादना हराम था और कुछ जानवरों के बारे में उनका अकीदा था कि उन पर सवार होते वक्त या उनका दूध निकालते वक्त अल्लाह ताला का नाम नहीं लिया जा सकता। बहीरा या साहिबा जानवरों को ज़िबा करने के बाद उनके पेट के बच्चे के बारे में पाबंदी थी कि अगर वो जिंदा निकला तो गोश्त सिर्फ मर्द खाएंगे, औरतें नहीं खाएंगी, और अगर जानवर के पेट से बच्चा मुर्दा हालत में निकला तो मर्द और औरत दोनों खा सकते हैं। इसी तरह फसलों में से बुतों के नाम का हिस्सा निकालने की पाबंदी थी। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल अरअयतुम मा अंज़लल्लाहु लकुम मिन रिज़्किन फजअलतुम मिनहु हरामन व हलाला कुल आ अल्लाहु अज़िना लकुम अम अलल्लाहि तफ्तरून। आप कह दें कि तुम्हारा क्या ख्याल है जो रिज़्क अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए उतारा है, तुमने उसमें से खुद ही कुछ हराम और कुछ हलाल बना लिया है। आप कह दें कि क्या अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए उसकी इजाज़त दी है या तुम अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हो। सूरह यूनुस आयत 59। व अनआमुन और कुछ जानवर हैं, ला यज़कुरून अस्मल्लाहि अलैहा जिन पर वो अल्लाह ताला का नाम जिक्र नहीं करते, अफ्तिराअन अलैहि उस पर झूठ बांधते हुए। इब्ने जरीर कहते हैं कि उन लोगों ने बाज़ चीज़ों को हराम करार देकर फिर ये कहकर कि ये अल्लाह ताला की शरीयत है, अल्लाह ताला पर झूठ बोला है, हालांकि अल्लाह ताला ने ना उन्हें इजाज़त दी ना वो उन कामों से राज़ी है। सयजज़ीहिम जल्द ही वो उन्हें बदला देगा, बिमा कानू यफ्तरून इस वजह से जो वो झूठ बांधते थे। अल्लाह ताला उनके हलाल और हराम के मामलात में झूठ बांधने पर उन्हें जल्द ही सजा देगा। वक़ालू और उन्होंने कहा माफ़ी बुतूनी हाज़िहिल अनआमी जो भी इन जानवरों के पेटों में है, खालिसातुन लिज़ुकूरिना वो खालिसतन हमारे
ہمارے مردوں کے لیے ہے، ومحرم علی ازواجنا اور وہ ہماری بیویوں پر حرام ہے، وان یکن میتۃ اور اگر وہ مردہ ہو، فہم فیہ شرکاء تو وہ اس میں سب شریک ہیں۔ مشرکین کے پاس جانوروں کے پیٹ کے بچوں کے بارے میں کوئی بامانی قانون نہیں تھا کہ زندہ بچوں کو مرد کیوں کھائیں اور عورتیں کیوں نہ کھائیں۔ مشرک اللہ تعالیٰ کی شریعت کی مخالفت کرتے تھے اور اسے اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کرتے تھے۔ سیجزیہم ان قریب وہ بدلہ دے گا انہیں، وصفہم ان کی بات کا، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی شریعت کی مخالفت اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی سزا دے گا۔ انہ حکیم علیم یقیناً وہ کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی باتوں اور ان کے معاملات کو جاننے والا علیم ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے، وہ اپنی حکمت سے لوگوں کو معاف بھی کرتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے۔ قد خسر الذین یقیناً خسارے میں رہے وہ جنہوں نے قتلوا اولادہم قتل کیا اپنی اولاد کو، صفحاً نادانی سے، بغیر علم بغیر علم کے۔ جو انسان اپنے دین کے بارے میں خسارے میں رہتا ہے وہ اولاد کے قتل جیسا جرم اطمینان کے ساتھ کر لیتا ہے۔ جو انسان توہمات میں جیتے ہیں اور ہر چیز کے بارے میں غلط نظریات قائم کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی اولاد کے بارے میں بھی علم سے کام نہیں لیتے، وہ اپنی اولاد کو قتل کرتے وقت اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ وحرموا اور حرام قرار دیا، ما رزقہم اللہ اس کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا تھا، افتراء علی اللہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ سے ہدایات لینے کی بجائے شیاطین انسانوں اور جنوں سے ہدایات لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پاکیزہ رزق سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ان کے لیے رحمت اور رزق بنایا وہ اس نعمت سے محروم ہونے کے لیے اسے حرام کر لیتے ہیں۔ قد دلوا یقیناً وہ گمراہ ہو گئے ہیں، وما کانوا مہتدین اور ہدایت پانے والے نہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو چھوڑ کر دنیا کے خسارے میں پڑتا ہے اور حقیقی علم کو چھوڑ کر وہموں پر اپنی زندگی کی بنیاد رکھتا ہے۔ اس طرح کبھی اولاد کو قتل کرتا ہے اور کبھی پاکیزہ رزق سے خود کو محروم کرتا ہے۔ وہ اپنے وہم اور خرافات کی وجہ سے اپنے آپ کو اپنے جیسوں کی غلامی میں ڈال دیتا ہے اور گمراہی میں بہت دور نکل جاتا ہے، ہدایت سے دور ہو جاتا ہے اور یہ مکمل خسارہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے انشأ پیدا کیے جنات باغات، معروشات چھتریوں پر چڑھائے ہوئے، وغیر معروشات اور بغیر چھتریوں پر چڑھائے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہی باغات کا، کھیتوں کا اور پھلوں کا خالق ہے۔ اس نے ایسے باغات پیدا کیے جس میں طرح طرح کے درخت اور نباتات ہیں، یعنی ان میں سے بعض باغات کے لیے چھتریاں بنائی جاتی ہیں اور ان کو ان چھتریوں پر چڑھایا جاتا ہے اور یہ چھتریاں انہیں اوپر اٹھنے میں مدد دیتی ہیں، اور بعض درختوں کے لیے چھتریاں نہیں بنائی جاتی بلکہ وہ اپنے تنے پر کھڑے ہوتے ہیں یا زمین پر بچھ جاتے ہیں۔ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھایا کہ پودوں کو کیسے چھتریوں پر چڑھانا اور کیسے ان کی پرورش کرنی ہے۔ والنخل اور کھجور کے درخت، والزرع اور کھیتی، مختلفاً اکلہ مختلف ہیں پھل اس کے۔ اللہ تعالیٰ کھجوروں اور کھیتوں کا خالق ہے، وہ باغوں کا بھی خالق ہے جو جنگلوں اور پہاڑوں کی زینت ہے، جو دیکھنے میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں مگر پھلوں میں جدا جدا ہیں۔ اس نے کھجور اور کھیتوں کے پیدا کرنے کا ذکر خاص طور پر کیا کہ ایک ہی پانی سے سیراب ہوتی ہیں مگر ذائقے کے اعتبار سے بہت مختلف ہیں، اور یہ کہ ان دونوں میں بہت فوائد ہیں اور مخلوق کی خوراک ہے۔ والزیتون والرمان اور زیتون اور انار، متشابہن باہم ملتے جلتے بھی ہیں، وغیرہ متشابہن اور نہ ملتے جلتے بھی۔ اللہ تعالیٰ زیتون اور انار کا خالق ہے جن کے درخت ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ذائقے میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رازق ہونے کو دلیل کے طور پر پیش کر کے یہ بتایا ہے کہ اگر وہ رازق ہے تو وہی حاکم بھی ہے، وہ خالق ہے، پوری زندگی میں کفیل ہے، وہی یہ حق رکھتا ہے کہ انسان اپنے زرعی اجناس، مویشیوں اور پوری زندگی کے معاملات میں اسے حاکم تسلیم کریں، اسے قانون ساز سمجھیں جس کے ساتھ کوئی اور شریک نہ ہو۔ کلوا من ثمرہ اس کے پھلوں میں سے کھاؤ، اذا اثمرا جب وہ پھل لائیں، وآتوا حقہ اور دو اس کا حق، یوم حصادہ اس کی کٹائی کے دن۔ اللہ تعالیٰ نے باغات کو اپنے بندوں کے فوائد کے لیے پیدا کیا، اس لیے فرمایا کہ جب وہ پھل لائیں تو کھجور اور کھیتوں کے پھل کھاؤ، جس دن کھیتی کاٹو اس دن اس کا حق یعنی عشر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں اس کا نصاب مقرر کر دیا ہے۔ شروع میں یہ حق غیر واجب تھا، پھر 2 میں اس کی مقدار مقرر کر کے زکوٰۃ فرض کر دی۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ جب کوئی کھیت کاٹتا تھا تو راہ حق میں کچھ نہیں دیتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے راہ حق میں دینے کا حکم دیا کہ اگر وزن معلوم ہو جائے تو اس کا حق 10واں دینا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی کھجوریں 10 وسق یعنی تقریباً 40 من سے زیادہ ہوں وہ محتاجوں کے لیے مسجد میں چند خوشے لا کر لٹکا دے،
یہاں پیداوار کے حق سے مراد صدقہ دینا ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور نہ تم اسراف کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسراف حد سے گزر جانے کو کہتے ہیں، اور حد وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسراف سے روکا ہے کہ شیخی میں آ کر اتنا نہ لوٹاؤ کہ خود تنگ دست بن جاؤ۔ جس چیز میں انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگے بڑھے گا وہی اسراف ہے، اور اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ کا قول ہے، مصرف وہ ہے جو دوسرے کا مال کھاتا ہے۔ محتاجوں کو عطا کرنا اور اہل و عیال کا نقصان کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ یہ بھی اسراف ہے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، کیونکہ وہ حقوق کو ضائع کرتے ہیں اور حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور مویشیوں میں سے، حَمُولَةً، کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں، وَفَرْشًا، اور کچھ زمین سے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا ہے کہ اس نے تمہارے لیے سواری اور بار برداری کے جانور پیدا کیے ہیں، اونٹ، گدھا، گھوڑا، خچر، اور زمین سے لگے ہوئے پست قد پیدا کیے جیسے بکری اور بھیڑ وغیرہ۔ فرش کے معنی بچھونے کے ہیں، اور کیونکہ ان کا قد چھوٹا ہوتا ہے، زمین سے ملا رہتا ہے، اس لیے انہیں فرش کہا گیا ہے۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پھل، کھیتیاں اور جانور حلال کیے ہیں تو انہیں کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیے ہوئے رزق کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہ یاد دلاتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، شیطان کا کچھ نہیں ہے، لہٰذا اس کی پیروی نہیں ہو سکتی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی۔ خطوات الشیطان سے مراد شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے ہیں جن کے ذریعے وہ انسان کے دل کے اندر قدم رکھ دیتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے فیصلوں کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے طریقوں اور اس کے اعمال کی پیروی سے روکا ہے جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتا ہے۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کھلا دشمن ہے، اور جو دشمنی کو پہچان لے وہ دور ہی سے اس سے پھر بچتا ہے۔ وہ تمہیں ایسے کاموں کو کرنے کا حکم دے گا جس میں تمہاری بدنصیبی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ سورہ البقرہ 169۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔